वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। मईशत पे पिछले चंद सालों से बहस तो बहुत हो रही है, टेलीविज़न पे भी बात होती ही रहती है। अब महंगाई का असर लोगों पे क्या पड़ा है, मईशत जो है उसके क्या मसाइल हैं। मगर पिछले चंद महीनों से महंगाई जनरली अगर उसकी हम बात करें, मईशत की बात करें, इन सब से बढ़ के अब जो तवज्जो है वो बिजली के बिलों पर आई हुई है। बिजली के बिल अब इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि सभी इसकी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये क्या एक मसला है जिसका हल ढूंढने की कोई भी हुकूमत कोशिश कर सकती है? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। एक वो लोग हैं जो रो धो के किसी भी तरह बिजली का बिल अदा कर लेते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो बिल्कुल इस काबिल ही नहीं रहे। और अब वहाँ से हमें बहुत अफसोसनाक ख़बरें भी सुनने को मिल रही हैं। एक दिन कोई ख़बर आती है कि दो भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई बिजली के बिल के ऊपर, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। कोई खातून थी, बीमार थी, बिजली का बिल इतना आया कि उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, क्योंकि जो उन्होंने पैसे बचा के रखे हुए थे अपनी बीमारी के लिए, वो उसमें से उनको बिजली का बिल अदा करना पड़ा। डर ये है कि ऐसे वाक़यात जो हैं ये बढ़ते चले जाएंगे। ये बिजली का इशू जो है ये इतना सीरियस या इतना बड़ा हो कैसे गया, इसका कोई वाज़ेह सवाल जवाब अभी सामने नहीं आया। पिछले दिनों में बहुत बहस हुई। जो एक साबिक निगरान वज़ीर हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने इसका बहुत ज़िक्र किया और उन्होंने सारा जो मलबा था वो कैपेसिटी चार्जेस पर डाल दिया। कैपेसिटी चार्जेस वो हिस्सा है जो कॉन्ट्रैक्ट का होता है, जो आईपीपीज़ के साथ किया हुआ है, जिसमें अगर वो बिजली ना भी प्रोड्यूस कर रहे हों तो उसकी कीमत जो है वो हुकूमत ने उनको देने की एक कमिटमेंट की हुई है। मगर हर कोई इससे इत्तफाक नहीं करता इस मामले से। उनके ख़याल में, कुछ के ख़याल में जो इशू है वो जो डॉलर और रुपी की कीमत में फ़र्क आया है, उसकी वजह से बिजली की कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई है। ये सारा जो मसला है ये अब किस तरफ जा रहा है कि जैसे गौहर एजाज साहब कहते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस की वजह से हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन है? अगर ये नहीं मुमकिन, इनकी वजह से मसला ही नहीं है, अगर मसला जो है वो सिर्फ डॉलर की कीमत की वजह से है, तो क्या वहाँ कोई हल है? ये कह देना कि कुछ भी नहीं हो सकता और शॉर्ट टर्म में लोगों को यही बिजली के बिल अदा करने पड़ेंगे, ये ज़रा नामुमकिन सा लगता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद है यूनुस धागा साहब, साबिक वफाक की सेक्रेटरी हैं पानी और बिजली के, और हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन साहब ने, माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। यूनुस धागा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, आप हुकूमत का हिस्सा रहे जब ये बहुत से पावर प्लांट्स लग रहे थे पिछले दिनों में, और ये सारी पॉलिसी मुरतब हो रही थी। सर, हैविंग सीन ऑल ऑफ दैट एट क्लोज क्वार्टर्स, आपके ख्याल में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हमसे, हमारी रियासत से, हुकूमतों से, कि आज बिजली के बिल जो है वो खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगे हैं? बहुत शुक्रिया आरफा। ये एक बहुत बड़ी बहस चल रही है और इस बहस में क्लैरिटी आना ज़रूरी है कि इसमें मसला कहाँ पर है और कहाँ पर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। एक तो देखें, माजी की ज़रूर बात की जानी चाहिए कि पॉलिसियाँ कहाँ पे गलत रही। एक तो जो हमारी जो आईपीपी की पॉलिसीज़ 1994 में 1994 में जब शुरू हुई थी, तभी से उसकी जो गलत रास्ते पे चल पड़ी थी। एक तो उसी ज़माने में अपफ्रंट टैरिफ को डाला गया कि जिसमें बिडिंग के बजाय अपफ्रंट टैरिफ की कि जी उस वक्त अगर हमारे पास कुछ थे जिसको कहना चाहिए इन्वेस्टर्स, तो उनके दरमियान एक मुसाबिकती अमल के ज़रिए एक उनका टैरिफ मुकर्रर किया जाए। दूसरा, अपफ्रंट टैरिफ मुकर्रर करते हुए भी कई गलतियां हुई, क्योंकि नेपरा उस हद तक काबिल नहीं है अपनी चीज़ों को चलाने में, उस तरह की कैपेसिटी नहीं रखता, अब भी नहीं रखता, उस वक्त भी नहीं रखता था। तो जिस तरह के अपफ्रंट टैरिफ दिए गए उसमें भी एक लोगों को एतराज़ है कि अपफ्रंट टैरिफ, और खुद मैंने भी जब मैं सेक्रेटरी पावर था तो मैंने 2-3 जगहों पे अपफ्रंट टैरिफ को चैलेंज किया था नेपरा के, जिससे मैंने कहा था कि कोल पे आप ज़्यादा दे रहे हैं, आप उस पर भी, सीमेंट पे भी ज़्यादा दे रहे हैं और सोलर पे ज़्यादा दे रहे हैं, और जो इंटरनेशनल प्राइसेस जो थी उससे वो बहुत कहीं ज़्यादा हम चल रहे थे।
وہ ساری چیزوں کو ایک تھی. یہ کہنا کہ کیپیسٹی پیمنٹس بالکل نہیں ہونی چاہیے, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی انویسٹر سے کہیں کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور چاہے آپ کو ہم بجلی خریدیں نہ خریدیں, ہم آپ کو صرف بجلی خریدنے کے پیسے دیں گے اور باقی آپ نقصان ہو اگر تو آپ خود بھریں یا اس کی جو ری پیمنٹ کرنی ہے لونس کی وہ آپ خود کریں. تو ایسا نہیں ہو سکتا, اسپیشلی جبکہ ہم ساری بجلی حکومت پاکستان خود خریدتی ہے. تو جب ایک سنگل بائر ہوگا, سنگل بائر کو پھر اس کے سارے اخراجات قبول کرنے ہوں گے. تو یہ ایک جو کہا جاتا ہے کہ جی کیپیسٹی پیمنٹس نہیں ہونی چاہیے, تو یہ بالکل ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو آپ کو کسی انویسٹر کو بلا نہیں سکتے. اور دوسرا یہ کہ ان کیپیسٹی پیمنٹ کی کیلکولیشن ٹھیک نہیں ہوئی یا اس کی اوور چارجنگ کی گئی. ایک تو یہ تھا کہ نیپرا نے اپفرنٹ ٹیرف کا رجیم چلایا شروع سے اب تک, اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس کو پراپرلی جس کو کیلکولیشنز میں بھی ان کی پرابلم رہی. جیسے ہم نے کئی چیزوں میں دیکھا کہ بعض آئی پی پیز نے اپنی کاسٹ آف پلانٹس کو ہائر چارج کیا اپنے بلز میں, اور نیپرا اس کو چیک نہیں کر سکا, یا انٹرسٹ ڈیورنگ کنسٹرکشن کو زیادہ چارج کیا. ایک میرے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس کے اوپر میں نے چیک کروایا تھا کہ جو فرنس آئل پہ جو پلانٹس چل رہے تھے ان کو ایک خاص انوینٹری رکھنی پڑتی ہے اپنے آئل کی. تو وہ انوینٹری رکھنے کے بجائے کم انوینٹری رکھتے تھے لیکن چارج پورا کرتے تھے. تو جب اس کو ہم نے چیک کیا تو 18 ارب روپے کی اس میں بدعنوانی نظر آئی. تو اس طرح کے واقعات بہت ہیں, خاص طور پہ ابھی پھر 2020 میں ایک ڈیٹیل رپورٹ ہوئی تھی جو محمد علی, جس کو کمیٹی کہتے ہیں, محمد علی صاحب کے انڈر, اس نے بھی 560 ارب کی اس طرح کی بدعنوانیاں چیک کی. تو ایٹ لیسٹ ان کو چیک کیا جانا چاہیے تاکہ وہاں سے ہم اپنے ٹیرف کو ٹھیک کر سکیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, کیپیسٹی پیمنٹس تو ضرور آپ کو کرنا پڑیں گی, اور کیپیسٹی پیمنٹس کا جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. نیپرا کی آپ کو کیپیسٹی بہتر کرنی ہوگی. اب جیسے بلنگ میں وہ جو گڑبڑ کرتے ہیں بعض آئی پی پیز, اس میں آپ کی جو سی پی پی اے جی ہے جہاں پہ ساری بلنگ ہوتی ہے اور پیمنٹس ہوتی ہے, سینٹرل پاور پرچیز ایجنسی منسٹری آف پاور کے انڈر میں, اس کی کیپیسٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ غلط بلنگ نہ ہونے دیں تاکہ صارفین پہ غلط بوجھ نہ پڑے. تو یہ تو جو غلطیاں ہیں یا غلط بدعنوانیاں اس کو تو ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن جہاں پہ آئی پی پیز اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہیں تو ان کو کیپیسٹی پیمنٹس اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ آپ کے سوورن معاہدے کی خلاف ورزی بھی ہوگی, اور دوسرا یہ آپ کے آگے آنے والے انویسٹرز کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جی انویسٹرز کو ایک جو رجیم دیتے ہیں یا ایک پالیسی دیتے ہیں. بالکل ٹھیک سر, اگر آپ اجازت دیں تو یہاں خرم حسین صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کر لیں. جی خرم صاحب, آپ نے یونس دھاگا صاحب کی گفتگو سنی, بہت انہوں نے اہم پوائنٹس اٹھائے. سر آپ بھی یہ ساری بحث دیکھتے رہے ہیں, جیسے یونس دھاگا صاحب نے بار بار کہا کہ یہ, مگر سر یہ ہمیں سمجھائیں, آپ نے کیونکہ اس پہ لکھا بھی ہے کہ ساری بحث ہمارے ہاں وہ ان ٹاپکس پہ تو ہو نہیں رہی جن پہ یونس دھاگا صاحب جن کی نشاندہی کر رہے ہیں, یہاں تو ساری کیپیسٹی چارجز پر بات ہو رہی ہے. عارفہ, کیپیسٹی چارجز دیکھیں سمجھنا بہت سمپل ہے کہ ہوتے کیوں ہیں. ویسے تو لگتا ہے نا کہ ہم بجلی نہیں لے رہے تو پے کیوں کر رہے ہیں, لیکن آپ اس طرح سوچیں کہ میں جیسے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, اگر میں پلٹ کے اپنے مالک مکان کو ایک دن بتاؤں کہ بھئی میں 1 مہینے کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہوں, تو جس مہینے کے لیے چھٹی پہ گیا ہوں گا اس مہینے کے لیے میں کرایہ نہیں دوں گا, تو وہ مالک مکان کیا جواب دے گا مجھے؟ آپ خود بتائیں. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں عارفہ. نہیں خرم صاحب, میں تو یہی آپ سے پوچھ رہی تھی نا کہ کیپیسٹی چارجز پہ کیوں اتنا فوکس ہے when it is not the problem. I mean دیکھیں it is not, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ہو یہ رہا ہے عارفہ کہ ایکچولی ہمارے 2 انڈسٹری کے ڈفرینٹ سیکٹرز کے درمیان ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. اس میں میرا نہ آپ کا کسی قسم کا کوئی وہ ہے سٹیک ہے اس میں. یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ان کو ایک 3 سال کے لیے سبسیڈائز ٹیرف ملا تھا, اور پچھلے سال ان کو بتایا گیا کہ یار یہ سبسیڈائز ٹیرف اب ہمیں ہٹانا پڑے گا, ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اسٹیٹ کے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کو سبسیڈائز بجلی وہ دیں. ان ریٹرن ان لوگوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ اگر آپ ایک کیپیسٹی چارجز پے کرنا چھوڑ دیں تو آپ کے پاس جو پیسے فری اپ ہوئیں گے اس سے آپ نہ صرف ہمیں لیکن تمام اور لوگوں کو بھی کیپیسٹی چارجز پے کر سکیں گے, سبسیڈائزڈ بجلی پے کر سکیں گے. لیکن کیپیسٹی پیمنٹس روک دینا از ٹینٹاماؤنٹ ٹو سیئنگ کہ ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی بجلی کی بلنگ کا ایک اسینشیل حصہ ہے. اٹس ٹینٹاماؤنٹ ٹو می ٹیلنگ مائی لینڈ لارڈ
کہ میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, اس مہینے کی میں اب وہ پیمنٹ نہیں دوں گا آپ کو کرائے کی, وہ کیا کہے گا لینڈ لارڈ؟ وہ کہے گا پھر آپ گھر خالی کریں, یہی کہے گا نا. اور میں اگر اس پہ شور مچا دوں کہ بھئی جس دن میں نہیں رہ رہا گھر میں, اس دن کا بل مجھ سے کیوں لیا جا رہا ہے, تو وہ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ کو اس طرح کا سسٹم چاہیے کہ جس دن آپ رہ رہے ہیں آپ پے کریں, جب نہیں رہ رہے آپ نہ رہیں, تو آپ جائیں ہوٹل میں چیک ان کر لیں. ادھر چلتا ہے یہ والا سسٹم کہ جن دنوں کے لیے آپ رہ رہے ہیں آپ پے کرتے ہیں, جن دنوں کے لیے نہیں رہ رہے نہیں پے کرتے آپ. تو پاور سسٹم پہ اگر آپ اپنا ریفارم کر لیں, آپ سنگل بائر ماڈل ہٹا دیں, آپ مارکیٹ بیسڈ پوری صحیح. ایک لے آئیں کہ بھئی پاور پروڈیوسر ہے وہ جس مرضی کو چاہے بیچ دیں, جیسے ایک ہوٹل جس مرضی کو چاہے کمرہ رینٹ کر سکتے ہیں. تو یس وی کین گو آن ٹو اے سسٹم جہاں پہ پھر اپنی مرضی کی پرائسز آپ ڈکٹیٹ کریں, اور جو آپ کو بائر مل جائے اس مرضی پہ آپ اس سے خریدیں, اور جو پرائس آپ کو نہیں منظور اس پہ نہ خریدیں. یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, سے واپس آئیں گے, اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں یونس دھاگا صاحب سے اور خرم حسین صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں یہ سارا جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے. یونس دھاگا صاحب, سر آپ نے ذکر کیا جس طرح ٹیرف سیٹ ہوئے, اس میں جو کوتاہی یا کمزوری ہم کہیں نیپرا کی, آڈٹس کا آپ نے ذکر کیا, سر اوور بلنگ کا ذکر کیا. سر اب یہ بتائیں کہ یہ مسئلے آپ کی اگر صرف بات سنیں تو کوئی پاکستان سے باہر انسان سن رہا ہو تو وہ کہے یہ تو بہت ان کے آسان حل ہے, پر سر ہمارے ہاں تو یہ ریگولیٹری اتھارٹیز بالکل پرفارم نہیں کر پاتی. شارٹ ٹرم میں کیا کریں اس کا؟ شارٹ ٹرم میں ہے, اگر گورنمنٹ کرنا چاہے تو تھوڑے بہت اس کے حل نکالے جا سکتے ہیں. جیسے اگر ہم فرض کیجئے تینوں ٹرمز کی بات کریں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. سب سے پہلے شارٹ ٹرم کی بات کریں, امیڈیٹلی کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں گورنمنٹ کے جو لوگوں کو بل پہنچتے ہیں ہمارے پاس بجلی کے, اس پہ تقریباً 24 سے 25% ٹیکسز ہو. تو اس کو اگر ہم یہ چاہیں کہ کچھ ایک خاص صارفین کے لیے, خاص طور پہ گھریلو صارفین کے لیے, گھروں کے بل کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے, حالانکہ انڈسٹری کو بھی وہی مسئلہ ہے, لیکن اگر فرض کیجئے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم جو 280 ارب روپے سالانہ ٹیکسز میں کمائے جاتے ہیں بجلی کے بلوں سے, تو اس کو گورنمنٹ جو ہے ریڈیوس کر دے, کم کر دے, یا ایٹ لیسٹ گرمیوں میں اس کو ویور دے دے کہ جی گرمیوں کے دنوں, کیونکہ زیادہ تر بجلی کا استعمال گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ فرض کیجئے کہ اپریل سے لے کے سپٹمبر تک کے بلوں میں ٹیکسز نہ لیں, تو اس سے بھی آپ کا 20-25% ہم کم کر سکتے ہیں, امیڈیٹلی ایک فائدہ ہو. دوسرا یہ اس کا ہوگا کہ جی آپ جو جینکوز ہیں, ایک ان کی بھی بلنگ آ رہی ہوتی ہے, وہ جینکوز جو کہ بند ہو چکی ہے, جن کے اوپر اب کوئی جو جنریشن ہے, ان جنریشن نہ کرنے والی جینکوز اور آئی پی پیز, ان دونوں کو جو ہے ہمیں اب بند کر دینا چاہیے, ان کو کلوز کر دینا چاہیے, اور ان کی کسی بھی کیپیسٹی یا ان کی پیمنٹس کو نکال دینا چاہیے سسٹم سے. کیونکہ جہاں سے بجلی ہم خرید بالکل نہیں رہے, جیسے کہ پرانے پلانٹس, فرنس آئل کے پرانے جو گیس کے پلانٹس جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں جینکوز کے, اور صرف ان کے ملازمین کی تنخواہ دی جاتی ہے. یا آئی پی پیز بھی ایسی بہت سی ہیں جن سے ہم 10-12% صرف بجلی خریدتے ہیں, تو ان کو بھی ان کا ایک ٹرمینیشن کلوز ہے ان کی امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ میں, تو ٹرمینیشن کلوز کے ذریعے گورنمنٹ ان کو کلوز کروائے. تو ان کا بھی ایک خاص خاطر خواہ ایک اثر ہے بجلی کے بلوں میں, تو 5-6% وہ بھی نکل جائیں گے. اسی طرح کی جو پریکٹس ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اوور بلنگ کس طرح ختم کر سکتے ہیں. ہمارے یہ صرف جو آئی پی پیز کی سائڈ پہ نہیں ہے, بلکہ ڈسکوز میں بھی ہے, کہ ڈسکوز میں بھی اوور بلنگ ہو رہی ہوتی ہے, کہ جس کا 200 کے بریکٹ میں جو آ رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑے سے زیادہ بل لگا کے اس کو 200 سے 300 کے بریکٹ میں لے جایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں جو کہ کی جا سکتی ہیں, جس سے فوری ریلیف دیا جا سکتا ہے. اب اگر حکومت یہ کہے کہ جی ہم چونکہ فسکل اسپیس نہیں, ہم بالکل ہی نہیں کر سکتے, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہاں پہ وہ گورنمنٹ کو اس معاملے میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے, اور ایک خاص طبقے کے لیے جو کہ خاص طور پہ مڈل انکم جو لوگ ہیں, ان کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکسز کو گرمیوں کے دنوں میں کم سے کم اس کو کم کر دینا چاہیے. میرے خیال ہے 50-60-70 ارب میں اس کو کیا جا سکتا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ ریلیف ملے گا. یہ چونکہ ابھی بالکل ٹھیک سر. خرم صاحب کو بھی ذرا معاف کریے گا گفتگو میں شامل کرنا ہے. جی خرم صاحب, آپ نے سنی دھاگا صاحب کی گفتگو. سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ سب کرنے کو تیار ہے؟ کیونکہ وہ تو جب بھی بات کرتے ہیں وہ سیدھا صرف چین کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم چین سے بات کرنے جا رہے ہیں. چین سے تو وہ بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے ان سے کہ آئی ایم ایف کے پیسے چین کے قرضے ادا کرنے کے لیے نہیں یوز ہونے چاہیے. تو
وہ تو ایک ان کی الگ مجبوری ہے وہاں جانے کے لیے, وہ بجلی کے بل میں کمی لانے کے لیے نہیں جا رہے. آپ نے جو شارٹ ٹرم کے مسئلوں کا پوچھا, تو میں اب جب تک یہ یونس صاحب بول رہے تھے تو میں نے اپنا ہی ابھی جو لیٹسٹ بل میں نے بھرا ہے جولائی کے مہینے کے لیے اس کو کھول کے دیکھا ہے, تو اس میں کوئی تقریباً جو سارے ٹیکسز لگے ہیں وہ 10,000 روپے, جو آلموسٹ کوئی 25% سے تھوڑا کم. میرا کوئی 45,000 روپے کا بل آیا اور اس میں سے کوئی 10,000 روپے سارے ٹیکسز بنے ہیں. تو اگر یہی ٹیکسز ہٹا دیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ پروپوزل میرے خیال میں مفتاح اسماعیل نے بھی فلوٹ کیا ہے کہ چند مہینوں کے لیے کم از کم یہی ہٹا دیں, تو اتنا کوئی 25% کا تو فرق پڑ سکتا ہے لگ بھگ. ایگزیکٹ میں نہیں بتا رہا, لیکن کوئی 23, 24, 25% کا فرق تو پڑ سکتا ہے. اور جتنے پیسے آپ وہاں پہ لوز کریں گے فسکل سپیس کے لیے, وہ آپ ڈیولپمنٹ بجٹ سے پھر کاٹ لیں, اور ادھر گنجائش میرے خیال میں کافی ہے, کیونکہ ادھر گورنمنٹ نے اس بجٹ میں کافی بڑا ایک ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا ہوا ہے اپنا, جو IMF پروگرامز میں جب پاکستان ہوتا ہے اور اس ٹائپ کی اسٹیبلائزیشن میجرز کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو ان صورتحال میں اتنا بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ جسٹیفائی نہیں ہوتا. دھاگا صاحب تو یہ سر اتنا آسان, جی خرم صاحب آپ بول رہے ہیں یا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ خرم صاحب آپ کی بات, جی دھاگا صاحب جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں سر, آپ نے بھی یہ کہا, خرم صاحب کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل نے بھی یہ کہا, تو سر پھر یہ, sorry it may sound like a dumb question but why doesn't the government do this? مجھے سچی بات ہے, مجھے بھی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہے. یہ ایک آسان حل ہے اور کوئی کتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, اور جیسے کہ خرم صاحب نے کہا کہ بہت ساری ایسی جگہوں پہ ہم نے بجٹ کے اندر مارجنز ہیں ہمارے پاس کہ جس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے وداؤٹ اینی پرابلم, اور اتنا IMF کو کسی بھی نیگوسیشن میں سمجھایا جا سکتا ہے, اور میں نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگی. دوسرا, جیسے انہوں نے کہا کہ لانگر ٹرم پہ ہم کمپٹیٹیو مارکیٹ کی طرف جائیں, دوسری چیزوں کی طرف جائیں, تھرڈ پول کی طرف جائیں, انڈیجنائزیشن کی طرف جائیں, لیکن شارٹ ٹرم میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم بجلی کے بلوں سے ٹیکسوں کا برڈن نکال لیں, جینکوز اور وہ جو IPPs ہیں جو کہ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کریں ان کو نکال دیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم تقریباً 30% کے قریب یا 1/3 کے قریب بجلی کے بلوں میں کمی لا سکتے ہیں. گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے, خاص طور پہ گرمیوں کے لیے یہ ایک پلان بنا لیں کہ گرمیوں میں ٹیکسز منیمائز کر دیں, اور یہ لوڈ جو ہے ہو رہا ہے مختلف ان پرفارمنگ جنریشن کمپنیز کا, وہ ہم بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے والا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ ذکر کریں گے کوٹس کا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے 3 بہت اہم ٹاپکس پہ. ایک, آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, اس میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے لیے حکومتی جو MNAs ہیں انہوں نے امینڈمنٹس پیش کی ہیں, آئین میں بھی ایک امینڈمنٹ کا بل سامنے لے کے آئے ہیں. دوسرا ہم بات کریں گے ارشد شریف کے کیس کا, 1 سال کے بعد وہ سپریم کورٹ میں لگا, سماعت میں کیا ہوا. اور تیسرا, جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسنگ پیپل کے حوالے سے ایک سماعت ہوئی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ثاقب بشیر صاحب, سینئر رپورٹر ہے, بہت گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کے بہت سے جو ایشوز ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. ثاقب صاحب, پہلے پارلیمنٹ کے سے بات کر لیں. بہت جلدی میں کہا جا رہا تھا اجلاس بلایا ہے, کچھ اطلاعات تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, مگر پتہ چلا کہ اس دفعہ لیجسلیشن کا بڑا ہیوی ایجنڈا تھا. کیا کیا آج 3-4 تقریریں ہوئیں اور پھر 2-3 ممبرز نے گورنمنٹ کے امینڈمنٹس پیش کیے ہیں, کچھ بتائیں ہمیں. جی, ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ایک اور ترمیم لائی ہے. مطلب پہلے بھی ترمیم تھیں, ابھی مزید جو ہے وہ ترمیم لائی گئی ہیں کہ وہ جو آزاد کوئی بھی ڈکلیئر کیا وہ کوئی بھی آزاد ممبر ہے تو ایک ہی دفعہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے, اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ واپس پھر جو ہے وہ آزاد سے کسی پارٹی میں جائے. تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک پارٹی, مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں یہ پارٹی اسپیسیفک ہے. اس کا تعلق سر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے سے تو نہیں ہے؟ کسی فیصلے سے نہیں, بالکل خاص فیصلے سے, اور وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے, اور مخصوص نشستیں بنیادی طور پر ٹارگٹ ہے گورنمنٹ کا.
اور میں ابھی آتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت تک انہوں نے 3-4 قسم کی قانون سازی کی ہے جو زیادہ جو ہے ڈسکس ہوئی. ایک قانون سازی یہ کی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی کہ ٹریبیونل جج ریٹائرڈ لگائیں گے, اور وہ کس لیے کی, کیونکہ اپنے بینیفٹ کے لیے تھا کہ ان پہ دھاندلی کے جو الزامات ہیں اس کو تھوڑی کوشش کی انہوں نے کہ وہاں پہ کوئی ان کو حفاظت ہو سکے ان کے مینڈیٹ جو ان کو جیسا بھی مینڈیٹ ملا ہے. دوسرا انہوں نے ایک آرڈیننس لایا کہ جو نیب کا تھا کہ وہ جو ریمانڈ تھا وہ بڑھا دیا جائے 14 سے 40 دن. وہ میں پہلے دن میں نے کہا تھا کہ وہ پرسن سپیسیفک اور کیس سپیسیفک ہے. وہ آج جو توشہ خانہ کا کیس ہے عمران خان کا اس میں استعمال ہو رہا ہے, ان کا ریمانڈ اس وقت 20 دن ہو چکا ہے. اب جو یہ ترامیم لائے ہیں آج بھی جو ترامیم ہے, سنجیدگی سے بات کریں سر, آپ ہنسی چلے جا رہے ہیں, آپ تو مطلب کہ بالکل حکومت کو سنجیدہ نہیں لے رہے. نہیں سنجیدہ کیسے لیں گے کہ وہ مطلب اس قسم کی لیجسلیشن. اب سمپل سی بات ہے کہ فار ایگزامپل یہ جی جو انڈیپینڈنٹ ہیں ان کو ڈکلیئر ایسے کرنا ہے, الیکشن ایکٹ میں جو لکھا ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری جس دن الیکشن ہوئے ان الیکشنز کا فیٹ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہی قانون استعمال ہونا چاہیے جو اس دن تھا. اس دن کے بعد تو آپ پارٹی بن گئے نا, آپ تو ریٹروسپیکٹیولی تو ویسے بھی قوانین نہیں اپلائی کرتے ہوتے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جو ابھی پریویسلی مطلب جو کی ہے قانون سازی یہ الیکشن ایکٹ کی جو میں بات کر رہا ہوں جو ریٹائرڈ جج والی, انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا اطلاق بھی پہلے سے ہوگا, وہ بھی چیلنج وغیرہ ہو گیا ہے عدالتوں میں. تو یہ آج والی جو قانون سازی ہے اس میں بھی مخصوص نشستیں ان کا ٹارگیٹ ہے. گورنمنٹ ہر صورت میں وہ مینڈیٹ لینا چاہتی ہے جو مینڈیٹ ان کو نہیں دیا عوام نے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ لیں اور وہ فیصلے کریں عوام کے جو ہے وہ ایک نمائندہ بن کے, اور وہ اس میں ٹارگٹ وہ آئینی ترامیم ہی ہے جو حکومت وقت نے آج سے 4-5 ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ مختلف آئینی ترامیم, جوڈیشل پیکیج, یہ وہ چیزیں ساری اس میں شامل تھیں. اب وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اچھا ایک اور جو چیز ہے, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ساری جو ہے وہ عدالتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا اب پرسن سپیسیفک کرتے جائیں گے, کیس سپیسیفک یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے یہ لیجسلیشن کرتے جائیں گے اور یہ کہیں پہ نظر نہیں آئے گی. یہ ساری چیزیں چیلنج ہوں گی. اس قسم کی لیجسلیشن سے ایک پورا ہیجان تو بن سکتا ہے. وہ آپ جو سسٹم چلا رہے ہیں ملک میں پہلے ہی جو ہے وہ عدم استحکام ہے. پولیٹیکلی آپ دیکھیں, اکانومی کے لحاظ سے ہمارا جو تو سر کوئی کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ بھی پریزنٹ ہوئی ہے, وہ اس کی کوئی تفصیل ہے آپ کے پاس؟ نہیں, اس کے حوالے سے ابھی جو ہے وہ ڈیٹیل نہیں آئی کہ وہ اسپیسیفکلی کیا ہے, لیکن آئینی ترمیم کوئی بھی کرنے کی پوزیشن میں تو گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت. اس کے حوالے سے اس کا سوچنا یا کرنا یہ تو بہت قبل از وقت ہے. یہ تو وہی بات ہے کہ الیکشن جو سپریم کورٹ میں اجلاس ہوا تھا جو رول میکنگ کمیٹی ہے, اس کمیٹی میں وزیر قانون نے کہا کہ ہم ایک جوڈیشل پیکج لا رہے ہیں آئینی ترامیم کے ذریعے. تو یہ بھی جو آپ بات کریں یہ بھی اسی میں سے ہوگا. تو اس پیکج کا انہوں نے آج سے 5 ماہ پہلے اعلان کر دیا کہ ہم لا رہے ہیں اور آئینی ترمیم ہم لائیں گے. اس وقت بھی ان کے پاس جو ہے وہ 2/3 میجورٹی نہیں تھی اور آج تک وہ ہوئی نہیں ہے. آگے آپ دیکھنا ہے پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے بھی اکتوبر میں جانا ہے, سپٹمبر 9 سے سپریم کورٹ بھی کھلنی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ میچ کہاں پہ جا کر ختم ہوتا ہے. اچھا سر, اور کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا, گزشتہ روز ارشد شریف کی 1 سال کے بعد جو ان کا کورٹ کیس سپریم کورٹ میں تھا اس کی ہیئرنگ ہوئی اور نہ ہونے کے برابر ہی ہوئی. واٹ ہیپن؟ سپریم کورٹ میں بڑی عجیب ہی سچویشن ہے. بڑی ہوتی ہے کہ اتنے سینئر جرنلسٹ ان کو اس طرح جو ہے وہ وہاں پہ مرڈر کیا گیا کینیا میں. کینیا کی ہائی کورٹ میں یہ معاملہ تھا, وہاں کی عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا, سنا اور فیصلہ دے دیا. یہاں پہلے تو سپریم کورٹ آج خود نوٹس نہیں لے رہی تھی, پھر لیا بڑی مشکل سے, پھر جون میں لاسٹ ہیئرنگ ہوئی. اب آپ جو ہے وہ 13 ماہ کے بعد کر رہے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہی 5 ممبر بینچ تھا 5 ممبر بینچ ہی سنتا. میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنلی شاید وہ پولیٹکس کی نظر کہیں ہو رہا ہے. یہ کیس یہ کیسے غلطی ہوتی ہے؟ ویری کوئکلی وی ہیو لٹل ٹائم لیفٹ, بٹ یہ کیسے غلطی ہوتی ہے کہ 5 ممبر بینچ کے پاس جو کیس ہے وہ 3 ممبر پہ آگے, یہ کون کس نے بیٹھ کے وہاں کہا ہوگا یہ ان کو بھیج دو؟ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ظاہر سی بات ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کمیٹی میں ہیں, اٹ مین کہ یہ کمیٹی میں یہ معاملہ نہیں آیا, کیونکہ یہ تو طے ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ غلطی سے لگ گیا. تو اب کہاں سے لگا ہے؟ چیف جسٹس آفس سے, اور جو رجسٹرار ہے وہ دونوں بتا سکتے ہیں کہ یہ غلطی کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی. 13 ماہ کے بعد کیس لگ رہا ہے, اور بار بار ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے آواز اٹھا رہی تھی کہ اس کیس کو لگایا جائے, اور وہ کیس 13 ماہ کے بعد لگ کے اب دوبارہ جو ہے وہ سپٹمبر یا اکتوبر میں جا کر لگے گا. 13 ماہ اندازاً یا ہم کہہ سکتے ہیں رفلی وہی پیریڈ ہے جس میں
चीफ जी जी, ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा सितंबर साहब से हैं। ऑनवर्ड जो है वो काजी साहब है, 9 माह हो गए काजी साहब को आए हुए, और हैरान कौन तौर पर उन्होंने ये केस नहीं लगाया। बड़ा मतलब ये अफसोसनाक था कि इतने जर्नलिस्ट, फिर ये एक ट्रेंड बनता है ना जब इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं, उन वाकयात में कोई जुडिशल इंक्वायरी ना हो, कोई तहकीकात आगे ना बढ़े, जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। हालांकि इंटरनली तो कम से कम यहाँ पे एक जुडिशल कमीशन बनाया जाता, सुप्रीम कोर्ट ही बना देती, कहती फेडरल गवर्नमेंट को बनाए, और देखें कि अरशद शरीफ किन हालात में उनको ये मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर एक रिपोर्ट इनिशली आई थी, उस रिपोर्ट में काफ़ी चीज़ें थी। तो ये अगर ऐसे वाकयात को जब छोड़ दिया जाता है तो फिर हम नेक्स्ट किसी वाक़े का जो है वो इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी बी राइट बैक, और फिर हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसिंग पर्सनस केस पे समाअत हुई। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें साकिब बशीर साहब से, और अब हम उनसे बात करेंगे जो आज बहुत एक लंबी समाअत हुई। कुछ हम कह सकते हैं 2-2.5-3 घंटे चली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत मिसिंग पर्सनस के हवाले से। साकिब साहब, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी फिर लग रहा था कि काफ़ी उन्होंने सख्त गुफ्तगू की जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से, और उन्होंने जिक्र भी किया कि अटॉर्नी जनरल ने कमिटमेंट दी और उसके बाद भी जो ईमान मजारी साहिबा वहाँ मौजूद थी, उन्होंने कहा 14 और स्टूडेंट्स इस कमिटमेंट के बावजूद गायब कर दिए गए। जी बिल्कुल, ये बड़ा हैरान कौन है। जनवरी में अटॉर्नी जनरल आए थे और उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात की थी। यहाँ पर जो अंडरटेकिंग दी थी वो तो रिकॉर्ड का अदालत ने हिस्सा बना दिया जनवरी में। हाँ। तो आज तकरीबन 6 माह हो गए हैं, 7 माह। उन्होंने कहा था कि आज के बाद कोई गायब नहीं, आज के बाद गायब नहीं होगा, और गायब जो है वो हो रहे हैं। वो तो आपने देखा भी होगा, वैसे भी मतलब अहमद फराद भी उसके बाद हुआ, और भी काफ़ी हुए हैं। तो इसी तरह अभी पीटीआई वाले कुछ क्लेम कर रहे हैं कि उनके लोग भी गायब हुए हैं, बल्कि वो अजहर मशवानी और दूसरे शहबाज गिल का भाई भी, ये पीटीआई वाले भी, और वो बलोच स्टूडेंट्स जो हैं, बलोच स्टूडेंट्स 14 आज ईमान मजारी ने बताया कि 14 हुए हैं। तो ये जो लार्जर बेंच बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली दफ़ा हाई कोर्ट में बना है। आज 16 केसेस पे समाअत हुई और उन्होंने कहा कि आइंदा जब हेयरिंग होगी तो हम इसको कंप्लीट सुनेंगे। और सबसे अच्छी बात, एक एक केस को पूरा टाइम दे रहे थे, लोगों को सुन रहे थे, उनके दुख दर्द तकलीफ होती हैं जो उनके वालिदैन हैं। इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट सामने आई हैं। एक तो अदालत ने एक कमेटी बनाई है जिसमें ISI, MI और IB, पहले तो इनके डीजीज थे, फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप जो है वो सेकंड जो रख दें, उनके जो सेकंड इन कमांड है, तो फिर उसमें तब्दीली हुई। अब उनकी जो कमेटीज़ हैं इन तीनों की उनको कहा गया है कि आप रिपोर्ट भी लाएं और अगली हेयरिंग पे आप खुद भी आएँ। जितने भी मिसिंग पर्सनस हैं एक एक का डाटा लेके आएँ, कौन कहाँ पे है, किस में, उसमें कितना आपने क्या काम किया और आपका क्या मौक़िफ़ है। और साथ ही उन्होंने ये एक बात की है कि अगर आप ये समझें कि वैसे तो उन्होंने आज जब जो रजिस्ट्रार थे कमीशन के, उन्होंने कहा कि हम चैम्बर में बात करेंगे, कि चैम्बर में नहीं, बात सारी ओपन होगी, आप सील्ड एनवेलप में दें अपनी अपनी रिपोर्ट्स, हम देख लेंगे कि आप जो कह रहे हैं कि कोई अगर फ़र्ज़ करें को बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, तो वो फिर हम देख लेंगे कि उसको हमने कैसे हैंडल करना है। कोई ज़रूरी नहीं हम ओपन हेयरिंग और इन कैमरा भी किसी स्पेसिफिक केस पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो लापता अफराद जो कमीशन है, इस पे बहुत सारे सवालात आए कि कमीशन कैसे काम कर रहा है, कमीशन की वर्किंग पे सवालात आए। फिर जो वो अपने नैब वाले चेयरमैन जो है वो 2011 से इस कमीशन के सरबराह हैं, आज 2024 है, 65 ईयर में वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हुए और अब 79 एज पे हैं वो। और दो और ओहदे उन्होंने संभाले, दो इतने अहम तरीन जो है वो उस पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे। और मेरा ये ख्याल है कि कम से कम गवर्नमेंट को इस हवाले से देखना चाहिए कि वो वहाँ कोई तब्दीली ले आए। फिर उनके रजिस्ट्रार, वैसे भी हुकूमत को उनके नैब की परफॉर्मेंस से बहुत एतराज़ात थे, मगर इधर उन्होंने लगता है कुछ भी नहीं जी एतराज़ात थे, लेकिन वो एतराज़ात पे फिर बोले नहीं है। फिर जो कमीशन जो प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हाई कोर्ट ने बड़े सवालात उठाए कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर इतना बजट है तकरीबन 45 मिलियन उन्होंने बताया कि वो उनका सैलरी सारी और बाकी अखराजात इसके अलावा है, तो इतना बड़ा खर्च हो रहा है उस पर, और उसकी आउटपुट जो है वो नहीं है जो होनी चाहिए एक्चुअली। और मिसिंग पर्सन की फैमिली को उस तरह हैंडल नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए। तो ये आया। फिर एक और जो चीज़ कोर्ट के सामने आई, उन्होंने कहा कि जब जो सेक्रेटरी जो वजारत दिफा के नुमाइंदे थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो हम सुप्रीम कोर्ट में पहले रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, इस तरह की बात की उन्होंने। तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि हम जो ऑर्डर करेंगे उस पर अमल करवाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपने जाना है तो जाएं,
जाएं, हमें रोक दिया तो हम रुक जाएंगे, वगरना हम जो है वो अमल करवाएंगे। एक और बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जो मुआवजा है जो मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ हैं, उनमें से एक फैमिली को आज जो 3 मिलियन जो है वो दिया गया। एक जो फैमिली थी केपी के से, उनके जो वालिद वालदा और उनकी बीवी थी और उनके बच्चे थे, उनके नाम जो चेक हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने हमारे निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।